बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ लाउंज में खुश आमदीद और सुबह बखैर। मैं हूँ एहतशाम रहमान। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं किताब हिदायत से। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। ए मेरी कौम के लोगों, अब तुम अपनी जगह अमल किए जाओ, मैं भी अमल कर रहा हूँ। तुम्हें अनकरीब मालूम हो जाएगा कि किसके पास वो अजाब आता है जो उसे रुस्वा कर दे, और कौन है जो झूठा है। तुम इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ मुंतज़िर हूँ। जब हमारा हुक्म अजाब आ पहुँचा, हमने शुएब को और उनके साथ तमाम मोमिनों को अपनी ख़ास रहमत से निजात बख्शी, और ज़ालिमों को सख्त चंगाड़ के अजाब ने दबोचा, जिससे वो अपने घरों में ऊंधे पड़े हुए हो गए। सूरह हूद की आयात 93 और 94 का तर्जुमा पेश किया गया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का ज़िक्र है, और इस हवाले से मज़ीद आप तफसीर पढ़ें। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी, हम सबको कुरान पाक समझ कर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आज इतवार है 5 शअबान अल मुअज़्ज़म 1436 हिजरी 24 मई सन 2015 है। आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम जनाब प्रोफेसर नईम मसूद साहब तशरीफ़ फरमाए। सर अस्सलाम वालेकुम। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे आज के नवावक टुडे के लिए। बढ़ते हैं नवावक टुडे की जानिब। नाज़रीन, आज की नवावक्त की सुपर लीड स्टोरी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से कि महंगाई में खासी हद तक कमी। शराय सूद 8 से कम होकर 7%, 42 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान, जारी खाते का खसारा कम, GDP नमू और ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़े। तेल की कीमतों में गैर यकीनी कैफियत महंगाई के मंजरनामे के लिए खतरे का बायस है। गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है। कारोबारी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी, महंगाई में कमी का रुझान जारी है। अशरफ महमूद वथरा, फैसले से कौमी बचत स्कीमों का मुनाफा होगा। बजट में इनकम ऑर्डिनेंस 2001 की दफ़ा 165A ख़त्म की जाए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तजवीज़। साथ ही एक और ख़बर भी है कि सदर ममलिकत ने ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान अख्तर बुलंद राना को बरतरफ कर दिया है। सबसे पहले बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की शरह सूद में कमी के हवाले से जो खबर है। नईम साहब, किस तरह से देखते हैं? कहा जा रहा है कि 42 साल की कम तरीन सतह है, और अक्सर बिजनेस कम्युनिटी का ये मुतालबा होता था कि शरह सूद सिंगल डिजिट में आनी चाहिए ताकि इकॉनमी बेहतर हो। अब आप समझते हैं कि शरह सूद तो सिंगल डिजिट में आ गई, अब इकॉनमी बेहतर होगी और महंगाई में कमी पाई जा सकेगी, कमी आ सकेगी? देखिए एहतशाम, लफ्ज़ों का जो गोरख धंधा है ये गरीब को ना तो एस्प्रीन सस्ती लेकर के देता है, ना गरीब की फ़ीस कम करता है, ना आटे दाल का भाव ही कम करता है। मैं एक अर्ज़ करता चलो, इस हुकूमत को गोल्डन चांस मिला। अहले नज़र जानते हैं, माहिर मुआशियात जानते हैं कि ऐसा कम ही नसीब में होता है हुक्मरानों के। आलमी सतह पर तेल की कीमत कम हुई। सही, जब तेल की कीमत आलमी सतह पे कम हुई, यकीनन आपके यहाँ भी कम हो गई। अब तो CNG को लोग ढूंढते ही नहीं है, इतनी कम हुई। अमेरिका में तो 50% तक कम हुई ना, जितने डॉलर से उनके वो भरती थी गाड़ी, उतने 50% पे वो हुआ। हमारे यहाँ उतनी नहीं हुई, लेकिन बहुत कम हुई। इससे हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए थी। दूसरी बात जो बहुत बड़ा गुड लक था इस हुकूमत के लिए, आलमी सतह पर कुकिंग ऑयल की कीमत कम हुई। ठीक। तीसरा बहुत बड़ा लक, सऊदीया ने हमें फेवर दी। वो इतने अरब डॉलर डिसेंट डेट, जिस पे बड़ा शोर भी बपा हुआ, ये 3 गुड लक थे। अब आप इसको देखें, आप मुझे सूद की बात सुना रहे हैं। ये कारोबारी को 1 डिजिट मिल गया भाई। कारोबारी तो कारोबारी है, वो चीज ये 10 रुपए की बेचेगा तो फिर ये 9 की खरीद लेगा। अगर ये 10 की होगी तो अपनी वो ये चीज 12 की बेच देगा। कारोबार वालों की अपनी मर्जी है। यहाँ कौन प्राइस एंड कंट्रोल कमेटी को या प्राइस एंड कंट्रोल को या फाइनेंस मिनिस्ट्री को लिफ्ट कराता है? सही। सवाल ये पैदा होता है कि आप, ये मुझे कुछ समझ नहीं आती, ये जो सर्वे रिपोर्ट्स आती है ना, इस दफा इतनी बारिश हुई, 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया, इस दफा इतनी गर्म, अभी आएगी गर्मी, आपको तो पहले खैर लू लग गई गर्मी से, तो आएगा जी। ये 96 ईयर्स ओल्ड रिकॉर्ड ब्रेक हो गया। इसी तरह की ये ब्रेकिंग न्यूज है। मैं समझता हूं कि जिस दिन आपके आम आदमी को दवा मिल जाएगी, किताबें सस्ती मिल जाएंगी, पेपर सस्ता मिल जाएगा, उसके बच्चे को कलम सस्ता मिल जाएगा, जहेज के लिए गरीबों को, अपनी बेटियों के लिए सामान सस्ता मिल जाएगा, गाड़ियों के किराए कम हो जाएंगे,
میں سمجھوں گا کہ یہ ساری عمر کا ریکارڈ ٹوٹ گیا. اب اگر یہ ریکارڈ آپ یہ ضرب تقسیم سے کرتے رہے تو کرتے رہے. ابھی رمضان میں دیکھیے گا آٹے دال کا بھاؤ کیا ہوگا. بھئی آپ کہتے ہیں ایک چھوٹی سی عرض کر لوں ایک جملے میں, ٹماٹر گرمیوں میں جب پنجاب میں چل رہا ہو تو پنجاب میں سستا ہو, سندھ میں چل رہا ہو سندھ میں سستا ہو, اور وہ سردیوں میں مہنگا ہو, تو اب یہ کوئی کہے کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے سیزن میں تو میں نہیں مانتا. کسان رو رہا ہے, کسان کے چاول کا بھاؤ اسے نہیں ملا, کسان گندم رکھ کے رو رہا ہے, باردانے کا اسے مسئلہ ہے. کہاں کوئی زرعی انقلاب آ گیا, کوئی تعلیمی انقلاب آ گیا, اچھا کوئی مہنگائی کا بت واقعی پاش ہو گیا کہ ہر بندہ جو ہے وہ اب 3 وقت کی یا 2 وقت کی روٹی سے اس کے کوئی فکر نہیں ہے. ٹھیک, اخباری اس لیڈ کو کون کیا کرے. کئی لوگوں تک تو یہ خبر اس وقت تک گھر گھر پہنچے گی جب واقعی آپ لوگوں کو ریلیف دیں گے. اب آپ تنخواہ بڑھا دیتے ہیں 2 روپے اور مہنگائی بڑھا دیتے ہیں 5 روپے. تو پہلے تو یہ دیکھیں ملازمین ہے کتنے. ابھی بجٹ آنے والا ہے نا, اگلا مہینہ آپ کا بجٹ آنے والا ہے. رمضان شریف کا آپ نے ذکر کیا, وہ بھی آنے والا ہے, لیکن اس سے پہلے ہی آپ چینی کی قیمت 50 سے 70 روپے تک پہنچ چکی ہے. دالوں کی قیمتیں جو ہیں وہ 100 روپے تک پہنچ چکی ہیں. اسی طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دیگر جو پروڈکٹس ہیں اشیاء خورنوش, ان کی قیمتیں بھی, جو ایک مافیا ہے جو انتظار میں رہتا ہے کہ رمضان شریف آئے, لوگوں کی ضرورت بڑھے گی اور اس وجہ سے وہ ان کا ناجائز استحصال کریں گے, فائدہ اٹھائیں گے, انہوں نے قیمتیں ابھی سے بڑھانا شروع کر دی. اور پھر ایک دیکھیں, آپ نے دیکھا ہے کہ لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی ہے. اگر بھئی جب کسی ملک میں ترقی ہوتی ہے, جب کسی ملک میں مہنگائی کا گراف نیچے جاتا ہے, تو جو آپ سمجھیں کہ فیسلٹیز ہیں, یقیناً ان کا گراف بھی اوپر جانا چاہیے. متوسط طبقے کو کوئی ریلیف ملنا, اگر تو احتشام مل گیا ہے تو میں سلیوٹ کرتا ہوں گورنر صاحب کو, گورنر اسٹیٹ بینک کو. اگر کچھ نہیں ملا تو آج انہوں نے کہا کہ ہماری سرخی ہی صحیح, اخبار پہ ہمارا ہی نام ہی صحیح. تو میرے بھائی اس طرح قومیں ترقی نہیں کرتی. اگر انصاف ملنا شروع ہو گیا, وہ عام آدمی اگر اسے انصاف ملنا شروع ہو گیا, ہم سمجھیں گے ترقی آ گئی. تعلیم ملنا شروع ہو گئی, ہم سمجھیں گے ترقی آ گئی. ایسپرین ملنا, میں تو اب صحت کی بات ہی نہیں کرتا, آپ کا تعلق سمپل ایسپرین ملنا شروع ہو گئی ہے. ادویات کی قیمتیں بھی انتہائی بڑھا دی گئی ہیں, بہت زیادہ بڑھا دی گئی ہیں. کوئی اس پر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. خاص طور پر جان بچانے والے اشیاء ہوں, ادویات ہوں یا پھر اینٹی بائیوٹکس ہوں, ان کے آپ پرچیز کرنے جاتے ہیں تو آپ کو ہوش ربا اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے. اس حوالے سے بتائیے گا. یہ جو اہل کرم ہیں ہمارے, یہ حکمران جو ہیں جن کے ہاتھوں میں نکیلے اقتدار ہیں, وہ ذرا بھارت کی قیمتوں کے نرخ دیکھ لے, ان کی ادویہ کے, زمین آسمان کا فرق ملے گا آپ کو. کتنی ویکسینیشن پاکستان نے بنانی شروع کر دی, اتنے بائیو ٹیکنالوجسٹ ہیں آپ کے پاس, اتنے فارماسیوٹکس کمپنیاں ہیں. کیا ادویہ سست ہوئی, کوئی دوا سست ہوئی, سستی کہیں نہیں ملتی. ادویات ہی وہی بات, اگر آپ کو سستی مل جائیں, ذرا پچھلے سال کے اور اس سال کے ریٹ دیکھیے, اور ہو سکے تو گورنر صاحب کو میں خط لکھوں گا انشاءاللہ پروگرام کے بعد, تو انہیں ہم کہیں گے دیکھیں ہمیں کیا فائدہ ہوا. آپ کی سرخی تو جم گئی, حکومت کی بھی ہو سکتا ہے بلے بلے ہو گئی ہو, لیکن بتائیے یہ سود جو ہے, جو سود کو ہم قطعی سمجھتے ہی نہیں کہ یہ درست چیز ہے. بلکہ میں جب یہ شرح سود کے بارے سے پڑھا تھا تو مجھے تو شرم آ رہی تھی کہ ایک اسلامی ملک میں رہتے ہوئے ہم سود کا ذکر کریں, جس پہ قرآن پاک نے ممانعت کی ہے اس کی, اور بہت سخت وعید ہے اس کے حوالے سے. اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمارا پورا آفیشیل نیم کچھ اسی طرح ہی ہے نا. تو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہم سود پہ باتیں کرتے رہتے ہیں, جہاں بیت المال کی باتیں ہونی چاہیے تھی, جہاں غریب کی قسمت بدلنے کا پریکٹیکل عمل سامنے ہونا چاہیے تھا. دیکھیں احتشام ان گورکھ دندوں سے کچھ بھی نہیں ہونے والا. آپ کی میں ایک بات کروں, ادویہ کی آپ بات آپ نے چھیڑ دی. پاکستان میں ایک ڈیڈ باڈی محکمہ ہے, اور وہ مرکز میں بھی ہے, صوبوں میں بھی ہے, صحیح, فارمیسی کونسل آف پاکستان. اب یہ رانا بلند صاحب کو انہوں نے کہتے ہیں برطرف کر دیا ابھی آڈیٹر جنرل کو. اچھا وہ اس بندے کی ایکسٹینشن ہو گئی ہے, اور صوبائی جو سیکرٹری ہے, اول تو یہ پورے سیکرٹری نہیں ہے, نخرہ ان کا سیکرٹریوں سے بھی زیادہ ہے, یہ سوڈو بیوروکریٹس ہیں, ہونا انہیں ٹیکنوکریٹ چاہیے تھا. اب مرکز میں ایک سیکرٹری بیٹھا ہوا ہے جسے آپ پاکستان فارمیسی کونسل کا سیکرٹری کہتے ہیں, جو ان پڑھ ہے. اچھا, اب ڈاکٹر آف فارمیسی کا دورہ, اس نے 3 سالہ فارمیسی کورس کیا ہوا تھا. کہتے ہیں اس کے پیچھے کچھ سیاسی لوگ ہیں, یا ایم کیو ایم میں شاید, اسے ایکسٹینشن بھی مل گئی. سوائے ناز نخرے کے اسے کوئی کام نہیں ہے.
اب کون ڈرگز کنٹرول کرے گا, کون فارماسیوٹیکل کمپنیز کو دیکھے گا, کون تعلیمی ادارے کو دیکھے گا؟ وہ ان پڑھ آدمی. عجیب و غریب بات نہیں ہے. میں تو گزارش کروں گا, میں یہ تو نہیں کہوں گا میں اب خاطی لکھنا شروع کر دوں. میں بہرحال سارا افضل طارق صاحب ہماری منسٹر ہیں, ہر شاخ پہ ہیلتھ کی. انجام گلستان کیا ہوگا, آپ نے بات ہی ختم کر دی. پھر صوبوں میں جو وہ فارمیسی کے سیکٹری ہیں, پنجاب فارمیسی کونسل, سندھ فارمیسی کونسل, اسی طرح کے پی کے فارمیسی کونسل, انہیں بھی کوئی پتہ نہیں ہے, آپس میں کوارڈینیشن ہی نہیں ہے. پھر ان فارمیسی ادویہ کی بات چلی نا, تو میں اپنی بڑاس نکال رہا ہوں, میں اپنا کتھارسس کر رہا ہوں. پھر یہ برطرفی کی بات ہوئی نا ان کی. ارے بابا, برطرف کرنا ہے تو پاکستان فارمیسی کونسل کے سیکٹری, وفاقی سیکٹری کو کریں, یا اس کے صدر کو بھی کریں. صدر پاکستان فارمیسی کونسل نام میں بھی کوئی چیز ہے, اس کا بھی پتہ نہیں کہاں بیٹھتا ہے, کیوں بیٹھتا ہے, کیا کرتا ہے. اب اس طرح کے پیراسائٹس, اس طرح کے بیکٹیریا اور وائرس قوم کے اوپر پڑے ہوں گے تو انفیکشن بڑھے گی. صحیح, یہ مسیحائی نہیں ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. میرے ایک دوست کہتے ہیں میں نیورو سرجن ہوں اور آنکھوں کی جو نیورولوجی ہے اس پہ بہت کام کرتا ہوں, مجھے کسی دن ٹی وی پہ لائیں. میں نے کہا جی ضرور لاتے ہیں. وہ میرے گاؤں سے ایک خاتون آئی ہے, پلیز اس کو دیکھ لیجئے, کیونکہ یہاں ٹائم ہی نہیں ملتا, آپ اپنے ہاسپٹل میں نہیں بیٹھتے. اس نے 3 منٹ اسے چیک کیا جاتے جاتے, اور پتہ ہے 3 منٹ کے پیسے اس نے کتنے لیے؟ احتشام 2500 روپیہ اس نے چارج کیا, اور کہتا ہے میرے میں بڑا درد دل ہے. اچھا, یہ ہے مسیحائی پاکستان. تو پھر بہت کم ہے ڈاکٹر صاحب, 2500 تو بہت کم ہے پروفیسر صاحب, اس سے بہت زیادہ لوگ لیتے ہیں. اب لاہور کی دیکھیں. اچھا, وہ درد دل کی بات کر رہا تھا نا, منافقت دیکھیں, وہ درد دل کی بات کر رہا تھا. اور مجھے اس کے ایس ایم ایس بھی آتے ہیں, فلاں عرس مبارک, فلاں اسلامی دن مبارک. اور آپ یقین کیجئے گا احتشام کہ اس نے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں آپریشن کرنے جانا تھا, اور اس نے کہا تھا مین گیٹ سے لے کر کے آپریشن تھیٹر تک ٹائم دوں گا بس. اور بعض جو پرائیویٹ پریکٹس کر رہے ہیں ڈاکٹر, وہ ڈاکٹر نہیں بلکہ عملاً ڈاکو بن چکے ہیں. معذرت کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے, اور یہ اس میں 100% حقیقت ہے. عبدالحفیظ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ایک کالر ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. لاہور سے بول رہا ہوں. یہ پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس. جی جی. تو پروفیسر صاحب نے 12,000 کا کوٹ پہنا ہوا ہے, 3,000 کی ٹائی لگائی, یہ دال اور چینی کی بات کر رہے ہیں. وہ تو انہوں نے اپنے پیسے سے لگایا نا جی. بات کی ہے, آج تک 1400 سال ہو گئے ہیں, آج تک اسلام کے معاشی نظام پہ انہوں نے کام کیا ہے. نہ معاشرتی نظام پہ کیا ہے, نہ معاشی نظام پہ کیا ہے, نہ رولنگ نظام پہ کام کیا. اچھا, پروفیسر صاحب جو ہیں وہ حکومت کا ایسا نہیں ہے, نائب کے وزیر ہیں. بیٹھ کے دال چینی کی باتیں کرتے رہتے ہیں. اچھا, آپ بہت شکریہ. عبدالحفیظ صاحب کی بات دلچسپ ہے, انہوں نے میری قیمت بڑھا دی بھائی. آپ نے اتنا مہنگا کوٹ پہن لیا. آپ سمجھے, عبدالحفیظ صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو 300 کی ٹائی ملنی چاہیے تھی, آپ کی 3,000 کی ہے, جو کوڈ 1200 کا ہونا چاہیے تھا وہ 12,000 کا ہے. انہوں نے ہماری ترجمہ نہیں کیا. اچھا, وہ شاید آپ کو منسٹر سمجھ رہے ہیں. یہ پھر ان کی مہربانی, یہ بولے ہیں نا ہماری قوم. بہرحال عبدالحفیظ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جو 3,000 کی ٹائی ہے یہ 300 کی ملنی چاہیے, غریب آدمی بھی پہنے. اور باقی پروفیسرز اگر 12,000 کے آپ کے ملک میں کوٹ پہننے شروع کر دیں گے تو آپ یقیناً 22,000 کا کوٹ پہنیں گے. اللہ کرے. اور وہ آپ اپنی محنت سے کما رہے, اس وجہ سے آپ پہن رہے, اور جائز طریقے سے کمانا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بھی منع نہیں کرتا. آپ بھی کمائیں, سب کمائیں. ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہے, علی نواز صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی علی صاحب. جناب میرا سوال صرف یہ, میں آرمی پینشنر ہوں, 18 سال آرمی سروس سے آیا ہوں. کائنڈلی آج آپ مجھے 2 منٹ ٹائم دیں, میں پوری بات کر سکوں تاکہ. جی فرمائیے. اور صرف اتنی کہ سر ابھی مہمان جو اپنے بیٹھے ہیں پروفیسر صاحب, انہوں نے بات کی انصاف کی اور اس کی اپنے کیا نام کہتے ہیں سود کی. تو سود تو ہمارے مذہب میں حرام ہے, انصاف ہمارا مذہب کہتا ہے وہ ہماری عدالتیں کرتی نہیں ہے. اس سے پہلے میں انصاف کے مطابق بہت بول چکا ہوں. میرے کیس 2 لاہور ہائی کورٹ میں ہے, میرا وکیل نہیں ہے, میں غریب آدمی ہوں, میں خود لڑ رہا ہوں. میرا کیس اس معاملے میں لگ رہا ہے, لاہور ہائی کورٹ میں 2 کیس میرے پینڈنگ پڑے آج تقریباً 3 سال سے. ایک کیس میرا جی ایچ کیو میں چل رہا, آدمی میری سروس کے دوران انگیجمنٹ میں ہوئی تھی, جی ایچ کیو سے مجھے انصاف نہیں مل رہا, 3 سال کیس جی ایچ کیو میں ہوئے ہیں. تو آپ کس ملک میں بیٹھے صحافت کر رہے ہیں جس ملک میں عدلیہ ہی کرپٹ ہے اور یہ جوڈیشل کمیشن بالکل بکا ہوا ہے. یہ 5 رکنی بینچ لاہور نے فیصلہ سنا دیا ہے جو نواز شریف کے کیس ختم کیا ہے. تو کس پہ آپ نے بھروسہ کیا ہوا ہے؟ یہ جوڈیشل کمیشن صرف فروخت ہو چکا ہے, خرید چکی ہے حکومت, کیونکہ انہوں نے سپریم کورٹ میں حملہ کیا ہوا. سپریم کورٹ کیا ساری عدالتیں اس نون لیگ سے ڈرتی ہیں, یہ کبھی فیصلہ نہیں کریں گی. میں دعوے سے کہتا ہوں مجھے جو مرضی بلا لے,
مجھے حکومت بلا بہت شکریہ. آپ پروگرام کے بعد ڈسکس کیجئے گا. پروفیسر صاحب سے مزید معاملہ بھی کالم میں بھی اپنا ذکر کریں گے. ان کا مسئلہ ہے ان کو انصاف نہیں مل رہا اور ہر روز یہ کال کرتے ہیں انصاف کے لیے, در در کی ٹھوکریں بھی کھا رہے ہیں اور پھر اپنے غصے کا اظہار بھی کرتے ہیں. دیکھیں انصاف تو نعیم مسعود کو بھی نہیں ملتا. کیس تو نعیم مسعود کے بھی عدالتوں میں پڑے ہیں اور جن لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج ہے انہوں نے حد کے عزت کے دعوے کیے ہوئے ہیں. تو یہ ان کا رونا نہیں ہے, سارے گلستان کا ہی رونا ہے. جس گلستان میں آپ نے الو بٹھائے ہوئے ہیں, اب کس کس کو ہم الو کہیں, کس کس کو کوئل جانے. ہم ان کے لیے دعائی کر سکتے ہیں. اور باب اختیار اگر جاگ رہے ہیں, اگر جاگتے ہیں, اور ہم کبھی کی طرح کائیں کر سکتے ہیں, لیکن انہیں کہیے کہ واقعی کسی ٹائم ہم ان کی مدد کر دیں گے. 2-4 لوگوں کا ہم بھی نام بتائیں گے, پھر ہم بات کریں گے کہ انصاف ملتا ہے کہ نہیں ملتا. ہو سکتا ہے یہ بھی صحیح طریقے سے دستک نہ دے رہے ہوں. بالکل صحیح. میں نے یہ نہیں کہا کہ فائل کے نیچے انہوں نے پیسے لگانے ہیں تو صحیح دستک ہونی ہے, لیکن انصاف ملنا چاہیے. اصل چیز ہے کہ انصاف ملنا چاہیے لوگوں کو, اور یہ عدلیہ کی ذمہ داری ہے. ہر فرد جس نے حلف اٹھایا ہے, جس نے وعدہ کیا ہے اپنے آپ سے اور اس ادارے سے اور اپنے رب سے کہ میں لوگوں کو انصاف پہنچاؤں گا, تو اس کو چاہیے کہ وہ انصاف پہنچائے. مزید خبروں کی طرف بڑھتے ہیں. نواز شریف صاحب کا کہنا ہے, خوشخبری سنا رہے ہیں کہ کم آمدنی والے افراد کے لیے ہاؤسنگ اسکیم لانے کا منصوبہ زیر غور ہے. شہروں میں 30 لاکھ مکانوں کی کمی کا سامنا ہے. وزیر اعظم کو کم قیمت ہاؤسنگ اسکیم کے تکنیکی اور مالی پہلوؤں پر بریفنگ دی گئی. اور دوسری جانب خبر ہے کہ قیامت خیز گرمی, لوڈ شیڈنگ میں اضافہ, 11 بچے 4 خواتین بے ہوش, مظاہرے ماتم, شارٹ فال میں مزید اضافہ ہو گیا, پانی بھی غائب, معمولاتی زندگی متاثر. نارنگ منڈی میں ٹرانسفارمر جلنے پر پورا گاؤں سراپا احتجاج. کم آمدنی والے افراد کے لیے ہاؤسنگ اسکیم لانے کا پلان تو اچھا ہے اگر اس پر عمل بھی ہو جائے, لیکن اس سے پہلے لوگوں کو بجلی نہیں مل رہی, پانی نہیں مل رہا. آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے ہی ان پر توجہ زیادہ دی جانی چاہیے؟ ہم کچھ کہیں گے تو شکایت ہوگی. پہلا منصوبہ لاہور میں جناب میاں محمد نواز شریف نے شروع کیا, جی آشیانے کا. باقی جگہ جگہ اب آشیانے بن رہے ہیں, اور وہ پچھلی حکومت میں کیا. اس تقریب میں میں بھی گیا تھا, بہت بڑی تقریب ہوئی, آزاد کشمیر تک کے پریزیڈنٹ نون لیگ کے آئے وغیرہ وغیرہ. ابھی تک آشیانہ کی پہلی سکیم مکمل نہیں ہوئی. ٹھیک, اب اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں مجھ سے تبصرہ نہ کروائے. اب آپ جال پھیلاتے جائیں ووٹرز کو پکڑنے کے لیے, آپ بساط بچھاتے جائیں وکٹری شو کرنے کے لیے, تو دیٹ از سم تھنگ ایلس. کام وہ ہوتا ہے جو عملاً نظر آئے. ٹھیک, جس طرح آپ نے بڑی خوبصورت خبر دے دی. اب جن کے ہاں وسعت نظر نہیں ہے, صرف آپ کی طرح حسن نظر ہی ہے, تو وہ تو کہیں گے واہ واہ مہنگائی ختم ہو گئی, 42 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا. وسعت نظر آپ میں ہے تو آپ ڈسکس کریں نا کہ مہنگائی بھی ختم نہیں ہوئی. اس لیے دیکھیں, ضرور لوگوں کو آشیانہ دیں, ضرور لوگوں کو چادر 4 دیواری دیں. صحیح, آزرہ کرم, چادر 4 دیواری کا تحفظ بھی دیں اور غریبوں تک پہنچا جائے, ان کے لیے کام کیا جائے. یہ نہ ہو بیوروکریسی آپس میں بندر بانٹ کر دے. ایک تو یہ بیوروکریسی ان سیاستدانوں کو بڑا بے وقوف بناتی ہے. میں کل پرسوں ترسوں گیا ہوا تھا مظفر آباد آزاد کشمیر میں, تو وہاں ایک ٹی وی چینل کے دوست سے بات ہوئی, تو وہاں 4 ارب روپے کا انہوں نے ہیلتھ کا بجٹ رکھا ہے. اچھا, تقریباً 2.5 ملین کی آبادی ہے آزاد کشمیر کی, صحیح, جس میں کوئی 5 لاکھ لوگ باہر بھی ہیں. اچھا, آزاد کشمیر کا ایک مجھے آج ایک زخم بتا دینے دیں. آزاد کشمیر آپ مظفر آباد جائیں, آپ کو جو گاڑیاں, بڑی بڑی گاڑیاں نظر آئیں گی, اتنی پرائیویٹ نہیں آئیں گی جتنی سرکاری آئیں گی. مجھے تو لگتا ہے کہ آزاد کشمیر کی حکومت, چاہے کبھی مسلم کانفرنس کی رہی ہو یا آج کی بی بی فریال کی ہو, پیپلز پارٹی کی ہو, وہ گاڑیاں خریدنے میں بڑے, اور وہاں چھوٹے چھوٹے بچے گاڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں سرکاری. ایسا نہ لاہور میں ہے نہ ایسا اسلام آباد میں. میں نے خود نوٹس کیا, 2 بیٹیاں نکلی ہیں کسی بڑے صاحب کی شاپنگ کرنے گئی ہیں, اس طرح گاڑی لگا گئے. اب مظفر آباد کی سڑکیں کتنی کھلی ہوں گی. جتنا اندھا دھند استعمال, جتنی یہ معاشی دہشت گردی, وہاں تیل کا مس یوز جتنا میں نے آزاد کشمیر میں دیکھا ہے, میں نے وہ پاکستان میں بھی نہیں دیکھا. اتنی سی ریاست ہے, اسے نظریاتی ہونا چاہیے. وہاں پر اگر 4 ارب بات ہو رہی تھی ہیلتھ کی, اگر 4 ارب گاڑیاں خریدنے پہ نہ لگا دیا جائے, وہاں 20 بڑے ہاسپٹل ہیں. صحیح, اور 20 بڑے ہاسپٹلز میں نہ نیورو سرجن ہے, نہ آرتھوپیڈک ہے,
نہ وہاں پر کوئی اینستھیزیا کا معاملہ ہے. وہاں ایک پرچہ ہو رہا تھا پچھلے دنوں جب میں گیا, تو وہ کوئی ان کے ایم ایل اے ہیں بلکہ منسٹر بھی ہیں تعمیرات کے, چودھری رشید صاحب, ان کے علاقے میں ایک گائنی کی پرابلم سے وادی لیپا میں ایک خاتون کی ڈیتھ ہو گئی. اچھا. اور لوگ کہتے ہیں ان پہ پرچہ, میں تو کہتا ہوں ہونا چاہیے چودھری رشید پہ پرچہ, میں تو کہتا ہوں فریال تالپور پہ بھی ہونا چاہیے. بھائی تو ایم ایل اے ہے. پھر ایک بات یاد رکھیے, کشمیر کی میڈیکل کالجز میں سیٹیں ہیں اور ان سیٹوں میں ایک سیٹ ہر جگہ لیپا, وادی لیپا کی ہے. اچھا. جو وادی لیپا کے آج تک ڈاکٹر بنے ہیں, چودھری رشید صاحب یا اس سے پہلے مسلم کانفرنس یا وہ وہاں کے کوئی اور سیاستدان یا وہاں کے بیوروکریٹ سے پوچھے وہ لوگ پڑھ کر کے کہاں گئے ہیں. وہ تو لیپا کی سیٹ پہ آئے تھے, باپ کی سیٹ پہ نہیں آئے تھے, وہ لیپا کی سیٹ پہ آئے تھے. اگر وہ وہاں لیپا کی سیٹ پہ نہیں ہے تو انہیں درے مارنے چاہیے. اگر وہ لیپا کے لوگوں کی خدمت نہیں کرتی انہیں لٹکا دینا چاہیے. اور وہ اگر امریکہ میں ایم بی بی ایس کی ڈگری لے کے بیٹھے ہیں تو, اور وہ اگر یو کے میں بیٹھے ہیں تو وادی لیپا کا کیا قصور ہے وہاں پہ؟ وہاں ساری پالیسی کیا کر رہے ہیں وہ جو وہاں کے چودھری عبد المجید کہتے ہیں میں بے نظیر کا مجاور ہوں, وہ مجاور وہاں وادی لیپا اور وادی کشمیر کے کیوں نہیں بنتے؟ تو معاملہ یہ ہے, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ بیانوں سے نہیں بنتی کہ 42 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا. یہ بنتی ہے کہ آپ لوگوں, وہی بات دیکھیں, یہ 4 ارب کم نہیں ہے, پیسہ کم نہیں ہے پاکستان میں, امدادیں بھی کم نہیں آتی, لیکن مس یوز ہے, نیتیں ٹھیک نہیں. بہت بڑی بات آپ نے کر دی, بہت بڑی. یہ سوال مجھے کسی نے کیا, انہوں نے کہا جی فلاں حکومت یہ کر سکتی ہے تو فلاں کیوں نہیں کر سکتی؟ میں نے کہا وہ بھی کر سکتی ہے لیکن نیت ٹھیک نہیں ہے. آپ درست کہتے ہیں, اگر نیت ٹھیک ہو تو بندہ 2 کپڑوں میں بھی گزارا کر سکتا ہے, 2 ٹائم کی روٹی میں بھی گزارا کر سکتا ہے. اور آپ نے آزاد کشمیر میں سرکاری گاڑیوں کے بیجا استعمال کی بات کی, تھوڑی سی آپ لاہور پہ بھی نظر ڈال لیتے تو آپ کو بہت بے تحاشا گاڑیاں شاپنگ مارکیٹس میں اور شاپنگ پلازوں میں نظر آتی ہیں. آپ درست کہتے ہیں, لیکن احتشام پورے کشمیر کی آبادی لاہور کی آبادی جتنی نہیں ہے, اور پورے کشمیر میں پھرتی آپ ذرا سبز نیم پلیٹ کی گاڑیاں, سبز نمبر والی گاڑیاں دیکھیں, آپ حیران پریشان ہو جائیں گے. جج کی گاڑی بھی مس یوز ہوتی ہے, ڈی سی او کی گاڑی بھی مس یوز ہوتی ہے, ایس پی کی گاڑی بھی مس یوز ہوتی ہے, ایڈمنسٹریٹر کی گاڑی بھی مس یوز ہوتی ہے, بیت المال کی گاڑی بھی مس یوز ہوتی ہے, زکوٰۃ کی بھی مس یوز ہوتی ہے, ہیلتھ کی بھی مس یوز ہوتی ہے. اپنی ان گناہگار آنکھوں سے میں دیکھ کے آیا ہوں. وہ اپنے حرص و حوث سے پہلے اپنے آپ کو آزاد کروائیں, پھر وہ کشمیر کو آزاد کروا سکیں. بالکل درست بات کی. کشمیر کی آزادی کی بات کی تو بھارتی وزیر دفاع نے جو بیان دیا اس والے سے پاکستان کی طرف سے بھی ریئیکشن شو کیا گیا ہے. سرتاج عزیز صاحب کا بیان ہے کہ بھارتی وزیر دفاع نے دہشت گردی میں ملوث ہونے کی تصدیق کر دی. پہلی مرتبہ بھارت نے کھلے عام دہشت گردی کی وکالت کی. منوہر کے بیان کی مذمت کرتے ہیں مشیر خارجہ اور ہمیشہ امن کا راستہ اپنایا. بھارتی بیان خطرناک, عالمی برادری نوٹس لے. پرویز رشید صاحب کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے. اور بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے پہلے تو آپ امن کی آشا کی طرف تھے اور یہ چاہتے تھے کہ اخباروں میں پٹیاں چلتی ہیں امن کی آشا کی, پورے پیج آتے ہیں. لیکن اب تو آنکھیں کھل جانی چاہیے نا. یہ جو بھارتی وزیر کا بیان ہے وہ ہماری آنکھیں کھول دینے کے کافی ہے, آئی اوپنر ہے, یا ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون؟ بات یہ ہے احتشام, بند آنکھیں تو کھل جائیں گی, غفلت کی نیند سے تو بندہ جاگ جائے گا. ان نشیلی آنکھوں کا, ان نشے والے دماغوں کا آپ کیا کریں گے جن کے پیچھے بیمار ذہن ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری انڈیا سے دوستی ہو جائے گی. ہم اس چیز کے قائل ہیں. اگر آپ انڈیا سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں تو صرف ایک یکنکاتی ایجنڈے پہ چل سکتے ہیں, نہ آپ کی ان سے دوستی نہ آپ کی ان سے دشمنی, صرف ایک اصول. اور اصول اگر انڈیا چلائے گا تو اسے تو کشمیر کو آزادی دینی پڑے گی, اسے تو مقبوضہ کشمیر کو اسے جو کراچی میں گل کھلا رہی ہے راہ, اسے واپس بلانا پڑے گا. اسے بلوچستان میں راہ کے آتش و آہن کی جو بارش ہو رہی ہے, جو بارود پھیلایا ہوا ہے, اسے جو ہے وڈرا کرنا پڑے گا. تو وہ اصول کے ساتھ کیوں چلے گا؟ وہ ایسا کبھی کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا. لیکن آپ تو ایک کام پچھلے دنوں اقوام متحدہ نے بھی ایک بیان دیا تھا کہ ہاں کشمیر ابھی ہماری قراردادوں میں زندہ ہے, لیکن اس سے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کریں گے. وہ تو احتشام کچھ نہیں کر سکتے. آپ کچھ کر سکتے ہیں, آپ کی آواز ارباب اختیار تک جاتی ہے. ہماری جو خارجی معاملات ہیں وہ بڑے بگڑے چگڑے ہیں, تو آپ اپنے حکمرانوں سے کہہ دیں ایک فل وزیر خارجہ ہی بنا دیں. کب تک مشیر خارجہ سے کام چلاتے رہیں گے؟ اچھا آپ مہربانی کریں, انہیں کہیں کہ اب سرتاج عزیز, یہ سرتاج عزیز, قائم علی شاہ, یار اتنے پرانے بابے جو ہیں, آپ نے کیا کرنا ہے ان کا, ان سے استفادہ کریں.
ان سے اس طرح استفادہ کریں بٹھا کے. اب ان میں بھاگنے دوڑنے کا نہیں, ان کا تو موڈ منٹ میں آف ہو جاتا ہے. تھنک ٹینک بناتے پہلے تو وزیر بنائے نا. اچھا ٹھیک. ایک کالر ہے, آپ نے آزاد کشمیر کا ذکر کیا تو آزاد کشمیر سے ہمارے ساتھ کالر ہیں حسنین صاحب ہیں. السلام علیکم حسنین صاحب. وعلیکم السلام سر, تھینک یو سر آپ نے کال ایڈ کی. سر ایکچولی یہ پروفیسر صاحب بات کر رہے تھے آزاد کشمیر کے بارے میں, یہاں پہ سرکاری نمبر پلیٹس کی گاڑیاں ملتی ہیں. سر یہ میں بالکل ان سے اگری کروں گا, میں ایکچولی خود بھی پالیٹکس کا اسٹوڈنٹ ہوں, لیکن سر دی پرابلم از دیر کہ گاڑیاں آپ کو آزاد کشمیر میں مل رہی ہیں, لیکن ادھر جو ڈیوٹی ہے وزیر امور کشمیر کی وہ کیا کر رہے ہیں, وہ تو پاکستان سے ہوتے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ یہاں پہ جو بڑے بڑے مگرمچھ ان کو نظر آتے ہیں آزاد کشمیر میں, ان کی اکاؤنٹیبلٹی کیوں نہیں کرتے؟ جنرل میسز کا تو سر اس میں کوئی قصور نہیں ہے نا. اب ہم بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ پورے آزاد کشمیر میں اس طرح سے ہو رہا ہے, نہیں سر. مظفر آباد میں بالکل انہوں نے کہا, پوائنٹ ریز کیا, دیٹ از گڈ, لیکن باقی آپ جا کے ڈسٹرکٹ دیکھیں آزاد کشمیر میں کہ وہاں پہ آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کرنا ذمہ داری حکومت پاکستان کی ہے سر, تو کائنڈلی اس طرح اکاؤنٹیبلٹی کریں. مجھے اچھا لگا کہ انہوں نے پوائنٹ ریز کیا, لیکن ساتھ یہ ایڈ کرنا ضروری ہے کہ یہاں پہ فیلئر گورنمنٹ آف پاکستان کا بھی ہے, کیونکہ ہمیں یہاں پہ کنٹرول کرتے ہیں وزیر امور کشمیر, تو تھوڑا سا ان کو بھی جگائیں. چلیں ابھی ہم اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. ایک اور کالر بھی شامل کر لیتے ہیں, جمال صاحب بھی ہمارے ساتھ. السلام علیکم جمال صاحب. وعلیکم السلام. میں پہلے احتشام صاحب یہ کوالیفائی کر دوں, آپ کا ماشاءاللہ ایک محب الوطن چینل ہے. ابھی آپ ایک امن کی آشا والوں کی بات کر رہے تھے, تو میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو را کے ایجنٹ ہیں, یہ جو ایک ملیٹنٹ ٹارگٹ کلنگ گروپ کے ایجنٹ ہیں, ان کو بھی جو انٹیلیجنس والے ہیں انہیں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. اور یہ جو پرابلمز ہیں یہ ان میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. یہ انڈیا کے ساتھ جو بھی ابھی باتیں ہو رہی تھی, لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. آپ بول ٹیلی ویژن میں کیوں نہیں گئے تھے؟ اب دیکھیے میں وہی بات کرنے چاہ رہا ہوں کہ اب وہاں جو گئے اب واپس آ رہے ہیں, اب ان کی ضمیر جاگ اٹھی ہے, وہ حق پرستی کی باتیں کریں, اب وہ سچ کی تلاش میں. پہلے کون سے آپ سچ کی تلاش میں بیٹھے ہوئے تھے؟ آپ نے وہ نقصان پہنچایا پاکستان کو ان لوگوں نے, اس چینل نے خصوصاً, اور بھی دوسرے جو ہیں. آپ کو میں ہمیشہ ایکسیپشن کہتا ہوں کہ اب ان کو یہ حق کی تلاش میں آ رہے ہیں, سچ کی باتیں کرتے ہیں. یہ سارے بے ضمیر ہیں, نہ صرف سیاستدان G5 جو میوچل رابر کلب ہے, گینگ آف 5 پرماننٹ رولر جنہوں نے اس ملک کو تباہ کیا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ انفارچونیٹلی ایک ویل میننگ اسٹوپڈ تھینک یو ویری مچ. یہ آپ کی ذاتی آراء ہے اور جمال صاحب کی گفتگو, لیکن اس سے پہلے ہمیشہ ویسے درد دل ان میں پایا جاتا ہے اور جذباتی بھی ہو جاتے ہیں بہت زیادہ. لیکن ہر محب وطن شخص جو ہے اس کے اندر جذبات ہوتے ہیں, جو محب وطن ہوتا ہے وہ جذباتی بھی ہوتا ہے, اور جذباتی ہونا بہت جذبات نہیں ہے تو پھر انسان نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں جذبات بھی رکھنے چاہیے, حسین خواب بھی دیکھنے چاہیے, زندگی کا احساس رہتا ہے. بالکل صحیح فرمایا. اچھا, آزاد کشمیر سے جو کالر تھے انہوں نے پوائنٹ ریز کیا ہے کہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نظر رکھے, اور آزاد کشمیر کے جو وزیر ہے برجیز طاہر صاحب, وہ تو گلگت بلتستان کے گورنر بھی بنا دیا گیا. اتنی نوازشات ایک شخص کے اوپر نواز شریف صاحب کیوں کر رہے ہیں؟ کچھ اس کی وجوہات بھی بتائیے گا کہ برجیز طاہر کے علاوہ کوئی ایسا بندہ دکھائی نہیں دے رہا کہ جسے آزاد کشمیر کا وزیر بھی لگا دیا, گلگت بلتستان کا بھی لگا دیا. کیا کوئی انتہائی قابل آدمی ہے ہی نہیں مسلم لیگ نون کے پاس؟ مسلم لیگ نون کے پاس بڑے قابل لوگ ہیں, 2-3 منسٹر ہیں, انہی پہ ساری حکومت چل رہی ہے. ایک تو یہ جو آپ کے اسحاق ڈار صاحب ہیں, یہ بچائے آ رہے ہیں. پھر دوسرا پروفیسر احسن اقبال صاحب بچائے آ رہے ہیں. بلیغ الرحمان کا کام اچھا ہے. بات کرتے ہیں برجیز طاہر کی. برجیز طاہر, میں نے کچھ پچھلی دفعہ منسٹرز کی لسٹ بنائی تھی, میں نہیں گیدڑ سنگھی ہے کیا برجیز طاہر کے پاس کہ وہ وزیر اعظم کو سنگاتے ہیں گلگت بلتستان کے وزیر اعظم لگ جاتے ہیں؟ یہ بات میں آپ کو بھی سمجھاتا ہوں, اور ہمارے کالر بڑے پیارے نوجوان سیاسیات کے طالب علم حسنین کی نظر بھی کرتا ہوں کہ یہ معاملہ کشمیر کا سینسٹیو ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ کشمیر کی حکومت کو انڈیپینڈنٹ ان کے وزیر اعظم اور صدر کام کریں, لہٰذا برجیز طاہر صاحب ہومیوپیتھک منسٹر ان پہ بٹھا دیا جاتا ہے کہ وہ اتنی دخل اندازی نہ کریں, اور اس حکومت نے بہت کم کیا. وگرنہ آپ کو پتہ ہے کہ ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ جو حکومت پاکستان میں ہوتی تھی وہ یوں چینج ہو جاتی تھی لوٹا کریسی سے, اور AJK میں بھی اسی پارٹی کی حکومت آ جاتی تھی. میاں نواز شریف کو یہ کریڈٹ جاتا ہے, اور انہوں نے ہومیوپیتھک بندہ بٹھایا. دیکھیں کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں نا جو کچھ نہیں کر سکتے, تو انہیں اسی کام پہ لگایا جاتا ہے کہ وہاں وہ کچھ بھی نہ کریں لیکن اپنی منسٹری انجوائے کریں. لیکن بات ٹھیکے لیتے رہیں.
بس ٹھیکے لیتے رہے یا ٹھیکے دیتے رہے. ٹھیکیدار اپنے علاقے سے لے کے جائیں وہاں. اب یہاں رہی جی بی کی بات, تو جی بی کا گورنر جی بی سے بنانا چاہیے. یہ پیپلز پارٹی نے بھی شروع میں بنایا تھا انہیں, جو ان کے قمر زمان قائرہ تھے, تو بعد میں بدل دیا. یہ مہدی حسن صاحب تو وہیں کے تھے نا, اس کے بعد پیپلز پارٹی وہ سی ایم تھے, وہ سی ایم تھے. اب وہاں دیکھیں نئے الیکشن کے بعد کیا صورتحال آتی ہے. لیکن حسنین کی بات ٹھیک ہے, اکاؤنٹیبلٹی ان کی بھی ہونی چاہیے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں, دیکھیں اب کوئی فرض کرے میاں نواز شریف ہیں تو کل کو کاؤنسلرز بن جاتے ہیں. کاؤنسلرز کی اکاؤنٹیبلٹی میاں نواز شریف نے نہیں کرنی, وہاں کے عوام نے بھی کرنی ہے, اور کاؤنسلر کے اوپر بھی کچھ لوگ بیٹھے ہیں. بالکل صحیح. یہ کام حسنین کا بھی ہے, یہ برجیز طاہر کا بھی ہے. یعنی حسنین سے برجیز طاہر تک اگر یہ چین ریاکشن بنتا ہے تو تبدیلی آئے گی, وگرنہ کوئی نہیں آئے گی. ٹھیک. میں نے ایک چیز یہ بھی محسوس کی ہے کہ رفتہ رفتہ آزاد کشمیر میں جو لوکل میڈیا ہے, چونکہ وہ سیاستدانوں کو ڈرا کے رکھتا ہے, تو وہاں کا سیاستدان ان کی سنتے ہیں. جو نیشنل میڈیا ہے نا, ہم بھی ان سے پیار کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں آزادی کشمیر کی حریت پسندی ہے نا. ہم نہیں چاہتے ان کے خلاف بات کرنا, لیکن وہ انہیں اپنے گریبان میں خود جھانکنا پڑے گا کہ بھئی میں پھر کہوں گا, اتنی گاڑیاں کس لیے؟ ٹھیک. اس سے یہ کوئی ترقی کی ضمانت نہیں ہے. ٹھیک. اچھا, آج میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنے ایڈیٹوریل پیج کو, لیکن اس سے پہلے میری ایک چھوٹی سی, میں آپ کو ایک خبر دوں گا. اچھا, خبر ایچ ای سی کے حوالے سے. تو ایچ ای سی کے حوالے, یار پتہ نہیں, مجھے لگتا ہو سکتا ہے ہمارے کالر جو ہے نا جمال مصطفیٰ صاحب, وہ بھی یہ پسند کریں گے. کل پورے پاکستان سے 80-20 حضرات ایچ ای سی, مرکزی ایچ ای سی اکٹھے ہوئے, سربراہی میں ڈاکٹر مختار احمد ایچ ای سی کے چیئرمین ہیں. انہوں نے باتیں کرنی تھی تحقیق کی, انہوں نے باتیں کرنی تھی ریسرچ کی, کیونکہ گلوبل ویلیج میں ریسرچ کیے بغیر کوئی سروائیو نہیں کر سکتا. وہ وہاں پہ وہ جو سوتنے مینے بڑھتی ہوتی ہیں نا, وہ وہاں وہ کام چلتا رہا. تو میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وی سی حضرات سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی. آپ نے 80 وی سی پورے پاکستان کی کریم, سب سے زیادہ پڑھے لکھے, وہ جو تعلیمی امور ہیں ان کے ماہر بھی ہیں, تدریس کے ماہر بھی ہیں, انتظام کے ماہرین بھی ہیں. آپ نے انہیں اکٹھا کیا, انہیں کہیں خدا کا واسطہ اتنی ریسرچ کریں, فلاں یونیورسٹی اوپر جائے, اور انہیں کھل کے کرائیٹیریا دیں کہ اب ٹاپ یونیورسٹی وہ ہوگی. نہ کرائیٹیریا دیا گیا. اوپر سے جنہوں نے کوئی کیمپس بنائے, جنہوں نے کم کیمپس بنائے, جن سے ان کی اپنی ذاتی دوستی نہیں تھی, ان کو وہ کرٹیسائز کرتے رہے. وہاں 4-5 وی سی حضرات بولے بھی. ایک سابق ایکٹنگ ایچ ای سی کے چیئرمین رہے ہیں گیلانی صاحب, وہ غالباً یو ای ٹی انجینئرنگ کے جو ہیں ان دنوں وائس چانسلر, انہوں نے توجہ بھی دلائی چیئرمین صاحب کی کہ چیئرمین صاحب آپ وفاقی وزیر کے برابر ہیں, آپ بناؤ کی بات کریں, آپ ایسی باتیں نہ کریں جس میں ہائپر کرٹیکل ایٹیٹیوڈ ہو. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, ایک تو سبحان اللہ ہمارا میڈیا, اس نے لفٹ ہی نہیں کرائی ان کو, اور ایجوکیشن کو ویسے ہمارا میڈیا لفٹ نہیں کراتا. پھر خود ایجوکیٹڈ کیسے ہوگا؟ یہ تو مسئلہ ہے. پھر ابھی وہ پروگرام سے پہلے آپ کر رہے تھے نا کہ وہ فلاں جو کمپنی آ رہی تھی اس کا جو سکینڈل پکڑا گیا ہے, اس کا کیا بنے گا؟ میڈیا ایجوکیشن کو لفٹ نہیں کرائے گا تو پھر میڈیا کمپنی کے سکینڈل بھی پکڑے جائیں گے, جدھر وہ باغ کے حرص و حوث کے پرچوں پہ سائن کرتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, آپ نے گفتگو خود ہی اس کو وانڈ اپ کر دیا ہے. لیکن میں اب سعودی عرب کے حالات کے حوالے سے بھی آپ کا تبصرہ اور رائے لینا چاہوں گا. سعودی عرب کے حوالے سے ناظرین, نوائے وقت کا اداریہ یہ ہے کہ سعودی صوبہ قطیف میں بھیانک دہشت گردی, 21 نمازی جاں بحق, 70 زخمی. سعودی حکومت اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی امہ مصالحانہ کردار ادا کرے. اور آخری لائنز یہ ہیں کہ داعش ہر گزرتے دن کے ساتھ مسلم امہ کے لیے خطرہ بن رہی ہے, اس کی جڑیں پاکستان تک پھیل چکی ہیں. اب اس نے اپنے دعوے کے مطابق سعودی عرب کو بھی ٹارگٹ کیا ہے. مسلم امہ کو داعش کے خلاف متحد ہونا ہوگا اور سعودی عرب کو ممکنہ دہشت گردی سے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. پہلے اقدام کے طور پر OIC سعودی عرب اور یمن کے درمیان فوری جنگ بندی کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے. اس حوالے سے ترکی اور پاکستان کو آگے آنا ہوگا, جن کے سعودی عرب اور ایران کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں. داعش جو ہے وہ عصر حاضر کا سب سے بڑا فتنہ اسے قرار دیا جا رہا ہے, اور اب سعودی عرب کے اندر جس طرح سے نمازیوں کو ٹارگٹ کیا گیا, سعودی عرب آئندہ آنے والے دنوں میں حالات کس طرح جاتے دکھائی دے رہے ہیں یمن کے مسئلے کے تناظر میں, اور داعش کی دھمکیاں سامنے. ایک تو آپ نے بڑی اچھی بات کی, یہ اداریہ واقعی قابل مطالعہ ہے, بڑا درد دل سے لکھا ہے یہ اداریہ جو آج کا ہے. یہ پڑھنا چاہیے تھا, ہو سکتا ٹائم کا میں, ورنہ ہم پورا پڑھتے, لیکن 2-3 باتیں مختصر, مجھے پتہ ہے وقت ختم. پہلی بات یہ ہے کہ سعودیہ کو ماں اور باپ بننا پڑے گا, پیرنٹس بننا پڑے گا تمام مسلمانوں کا. اب اس میں چاہے کوئی سنی مسلم کا لفظ آتا ہے یا اس میں شیعہ مسلم کا لفظ آتا ہے,
اسے دوستی کر لینی چاہیے ایران سے. اگر ایران یہ دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں, ایران نہیں بڑھاتا, ایران پہ وہ ان کا الزام ہے, یہ خدشات ہیں یا تحفظات ہیں. اگر ایران نئی دوستی کا ہاتھ ریسپانس میں دے گا سعودیہ کے ہاتھ میں, وہ مسلم برادری سے کٹ جائے گا. یہ انہیں کرنا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ اور مدینہ شریف کا والی بنایا, ایک منتظم بنایا. انہیں اس میں کچھ سہولتیں بھی پیدا کرنی چاہیے, کچھ دل بھی بڑا کرنا چاہیے, اور اپنے پڑوسیوں سے دوستی رکھنی چاہیے. آخری بات, اس کے سفیر ہو سکے, پھر میں یہ کہوں گا آپ کی آواز بڑی دور تک جاتی ہے, ہمارے ہاں بھی ایک سعودی سفارت خانہ ہے, میرے وہاں دوست بھی ہیں. میں اپنے سب ان دوستوں سے بھی کہتا ہوں, اور سعودیہ کے جہاں جہاں سفیر ہیں وہ اپنے آپ کو دوسرے ملک میں جا کے بادشاہ سلامت نہ سمجھیں, وہ اپنے آپ کو حرمین شریفین کے صرف نمائندے نہ سمجھیں, وہ اپنے آپ کو صرف امیر کبیر وہ عربی نہ سمجھیں. وہ اجمیوں کے پاس جائیں, وہ کرسچن کے پاس جائیں, وہ یہودیوں کے ملک میں وہ جہاں بھی ہوں, وہاں خارجہ امور کے ماہر بن کے رہیں, لوگوں سے تعلقات رکھیں, لوگوں کی مدد کریں, لوگوں سے ملتے رہیں, بادشاہت کا پروٹوکول نہ لیں. یہ ان کی وزارت خارجہ کی کمزوری ہیں اب تک, اور اس میں ان کے جتنے سفیر ہیں وہ پاکستان میں ہیں یا وہ یو اے ای میں ہیں یا وہ انڈیا میں ہیں, انہیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا, اور یہ ان کے لیے بہت ضروری ہے, ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور مسلمان تو خود ایک بہت بڑا سفیر ہوتا ہے, اور اصل مسلمان ملک کا اور روحانی مسلمان ملک کا سفیر ہی اس قدر پیسیو اور اپاہج ہوگا تو مسائل تو ہوں گے نا جی. اچھا, یمن کے مسئلے کے بعد جس طرح سے پاکستان نے اپنا موقف شو کیا, ہماری اسمبلی سے قرارداد آئی, اس کے بعد سے خاموشی ہے پاکستان کی جانب سے. اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں, کس طرح کا تعاون ابھی حکومت پاکستان فراہم کر رہی ہے سعودی عرب کو, اور یہ جو واقعہ پیش آیا قطیف میں, اس کے بعد سعودی عرب کی کیا ڈیمانڈ ہو سکتی ہیں, اور پاکستان کو کس طرح سے تعاون کرنا چاہیے سعودیہ کے ساتھ؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کو سعودیہ بالخصوص مدینہ شریف اور مکہ شریف کی حفاظت کے لیے جان و مال ہر طرح سے اپنا جو ہے, جان سے مراد یہ ہے کہ اپنے فوجی اب تو دشمن اندر آ گیا نا, سعودی عرب کے اندر آ گیا. اب دوسرا یہ ہے کہ یہ ان کو ٹریننگ دے, ان کو سمجھائیں, انصاف کا جو ترازو ہے اسے تھام کے رکھے. یمن پہ یلغار کے لیے پاکستانی نہیں ہے. ہاں, یلغار کروانی ہے پاکستان کی تو میں بیٹھ کے سر عام کہتا ہوں پھر اسرائیل پہ کروائیں, وہ تو موڈ نہیں بنتا عربوں کا. تو بابا کیوں آپس میں لڑنا شروع ہو گیا؟ ایران عراق کے ڈرامے اب ختم ہوئے ہیں, تھوڑا سی سانس آنے لگی ہے, تو نئی فلمیں کیوں چلانے لگے ہیں؟ خدا کا واسطہ ہے یہ او آئی سی کو ایکٹیو کرے, اور پاکستان سب سے زیادہ او آئی سی کو ایکٹیو کرے, اور انہیں ٹیکنوکریسی میں ان کو معاونت دے. پاکستان اس کو جو آپ ڈیفینس ہے اس پہ معاونت دے, لیکن یہ ہے کہ ہم یمنیوں کو ڈھونڈ کے نہ ماریں گے, نہ مارنا چاہیے. اور یہ بات سعودیہ کو بھی سمجھ لینی چاہیے کہ ایکشن کا ریاکشن آتا ہے. سعودیہ کو اپنا دل بڑا, اچھا لوگ سعودیہ سے ایکسپیکٹ زیادہ کرتے ہیں, ظلم کر رہے ہیں, وہ جو یمن کے کچھ باغی ہیں وہ ظلم کر رہے ہیں, لیکن ان ظالموں کو پہلے دریافت کریں, ان سے بات کریں. اگر پھر کلا کما کرنا ہے تو خود سعودیہ کرے, کسی اور سے نہ کروائے. کسی کو تو وہ رہنے دے کے جو کہیں پنچایت میں سرپنچ بن کر کے بیٹھے, کیونکہ ہر ایک آپس میں بگڑنا نہیں چاہیے. بناؤ یہی کہتا ہے, ٹھیک ہے, کہ اگر امت مسلمہ آپس میں ان کی جنگ چھڑ جاتی ہے, اور یاد رکھے کہ جنگ چھڑوانے والا صرف ایران ہی نہیں ہے. پلیز صرف ایران کو نہ کہیں, یہودی کو کیوں بھول جاتے ہیں, اسرائیل کو کیوں بھول جاتے ہیں, موساد کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ تو یہ سارے دشمن ہیں جو سب مل کر مسلم امہ کو تقسیم کرنے کی, اور ہم خود بھی اپنے دشمن ہیں, یہ بات ہمیں کر دینی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, ہم بھی ایک پلیٹ فارم, یار ہم ایک صفحہ پہ نہیں آ سکتے کیا؟ اگر امت مسلمہ ایک صفحہ پہ نہیں آ سکتی تو پھر اس طرح تو ہوگا. اور دعا کریں اور کوشش کریں پاکستان زیادہ ایکٹیو ہو جائے. جو مدد کرنی ہے, جو مدد مطلوب ہے, اور جو مدد حق بنتا ہے سعودیہ کا, وہ ہمارے آرمی چیف کو, صدر پاکستان, وزیر اعظم پاکستان کو بڑی احتیاط کے ساتھ فوری کر دینی چاہیے. بات بہت آگے پروفیسر صاحب, آپ نے جو بات کی ہے کہ امہ ایک پیج پر کیوں نہیں آ رہی, اگر ہم غور کریں تو مجھے جو وجہ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک سے بہت دور ہیں. قرآن پاک کو عملی طور پر اپنی زندگیوں میں نافذ نہیں کیا امت مسلمہ نے, اور قرآن پاک کے احکامات کو نافذ نہیں کیا, اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم نے بھلا دیا ہے. اس وجہ سے دشمن ہم پر ٹوٹ پڑے. اس کا خود ذکر قرآن پاک میں بھی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو, تفرقہ نہ کرو. ہم تفرقے میں اس لیے پڑ گئے, ہم یہود و نصارہ کی طرف چلے گئے. دشمنوں یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ, ہم نے انہیں دوست بنا لیا, اور اپنے جو مسلم ممالک ہیں اور اپنے جو لوگ ہیں ان کو اپنا دشمن بنا لیا ہے. کبھی موقع ملے کبھی اس پہ بات بھی کریں گے. میرے نبی محسن انسانیت کے کبھی سوشیالوجی جو اس وقت انہوں نے اپنے صحابہ کو
اور آرگنائزیشن جو اپنے صحابہ کو سکھائی، اور پھر اس کے علاوہ داخلی امور اور خارجی امور سمجھائے. آپ وہی اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کے ہزاروں ریسرچ پیپر بن جائیں گے اور اس میں بہت دم اور بہت بنا ہوا ہے. ہم نے قرآن و سنت کو فراموش کر دیا. ہم سود کی باتیں کرتے ہیں، سود میں 1% کم کر کے بہت بڑی ہم بڑک مارتے ہیں. بھئی ہم نے وہ دودھ کی نہریں بہا دی اور شہد کی نہریں بہا دی. اس طرح نہیں ہوتا. آپ دیکھیں، اگر پاکستان کو دیکھیں زراعت ہے، کبھی زراعت والے مرتے نہیں. اگر امت مسلمہ کو دیکھیں آئل ہے، سمندر ہے، پہاڑ ہے. بھئی ہمیں کس چیز کی کمی ہے؟ تحقیق آپ لوگوں نے چھوڑ دی. وی سی حضرات کو آپ بلاتے ہیں اور وہ سوتروں کی طرح لڑکے چلے جاتے ہیں. یہ سارے اسلامی ملکوں کا حال ہے. آپ تحقیق کریں، آپ اپنی ہائر ایجوکیشن کو ٹھیک کریں، آپ اپنی بیسک ایجوکیشن کو ٹھیک کریں، آپ اپنی اسلامک ایجوکیشن اور اسلامک فلاسفی کو ٹھیک کریں. بالکل ٹھیک. آپ کو کسی امریکہ شمریکہ اور برطانیہ شرطانیوں کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہماری اسلامک فلاسفی ٹھیک ہو گیا، ہم عالمی جنگ چھیڑ دیں گے. نہیں، ہم تو وہ قوم ہیں. اور بتائیں باطل کو کہ ہمارے نبی نے کہا کہ جنگ و جدل میں بھی آپ نے عقل کا دامن نہیں چھوڑنا. بے گناہ لوگوں کو نہیں مارنا، معصوم کو نہیں مارنا، بچوں کو نہیں مارنا، پھلدار پودوں کو تباہ نہیں کرنا. ہماری جنگ بھی نیست و نبود کرنے کا نام نہیں ہے، دلوں کو فتح کرنے کا نام ہے. اور اسلامک ہسٹری کے علاوہ انسانی ہسٹری میں آج تک فتح مکہ جیسی کوئی مثال نہیں ملتی. بالکل صحیح. تو آپ اس آ جائیں گے تو آپ یمن ہو یا اسرائیل ہو، آپ کردار ٹھیک ہے کریں، فتح مکہ کی سنت آپ دوبارہ اجاگر ہوئی دیکھیں گے. سمجھائے کون؟ علماء کرام اپنا کردار ادا کرنا چاہیے ان کو. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے ہم تقسیم ہوتے جا رہے ہیں، یا کوئی اور وجوہات ہیں؟ کون اپنا کردار ادا کرے؟ ہم نے اپنے اینڈ سے اپنا کردار ادا کیا، ہم نے بات پہنچائی ہے. میرے نبی نے کہا تھا کہ عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فقیت نہیں ہے، بے شک کردار کو فقیت ہے. اسی طرح نا سورہ اثر پڑھ لیں، کون بڑا ہے؟ جس کا کردار بڑا ہے. یہ نہیں کہا راجپوت بڑا ہے، یہ نہیں کہا جٹ بڑا ہے، یہ نہیں کہا لگاری بڑا ہے، یہ نہیں کہا مزاری بڑا ہے، یہ نہیں کہا نوابزادہ بڑا ہے، خان بڑا ہے. جس کا کردار بڑا ہے. اس میں یاد رکھیں کہ ہمارے علماء کرام نے اپنے تھڑے بنا لیے ہیں، اپنی پراپرٹی ڈیلنگ شروع کر لی ہے، اپنے بزنس شروع کر لیے ہیں. ٹھیک ہے. تھنک ٹینکس، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. عالمی سطح پہ یعنی اسلامی عالم کی سطح پہ بھی، یعنی امت مسلمہ کی سطح پہ، ملت اسلامیہ کی سطح پہ بھی ایک تھنک ٹینک ہونا چاہیے. آپ کے اپنے بھی تھنک ٹینک ہونا چاہیے اور اس کی بھی کوارڈینیشن ہونی چاہیے، اور وہ فلاح کے لیے ہونی چاہیے، کسی جنگ کے لیے نہیں ہونی چاہیے. اور یہ امریکہ سے برطانیہ تک سب کو بتا دیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کبھی چائنا بچائے گا، کبھی رشیا بچائے گا، کبھی امریکہ بچائے گا. بھئی آپ کاہے کہ مسلمان ہو اگر آپ کو باطل نہیں بچانا ہے؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح. پروفیسر صاحب وقت کی کمی ہے، بہت شکریہ، آپ نے بہت موضوع پر کھل کر گفتگو کی. تھینک یو ویری مچ. اور آخر میں فرمان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ شامل کرنا چاہوں گا. بری فوج سے خطاب کیا 13 اپریل سن 1948 کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے، اور فرمایا کہ پاکستانی فوج کی اگر کوئی عظمت اور شہرت ہے تو آپ کے آباء و اجداد کی شجاعت اور عظمت کی وجہ سے ہے. آپ ان کے قابل اور فرما بردار بیٹے بننے کا عہد کر لیجئے. یقیناً ہماری مسلح افواج جس طرح سے قربانیاں دے رہی ہیں وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے فرمودات کے مطابق ہی شجاعت کا مظاہرہ بھی کر رہی ہیں، اور بھرپور طریقے سے ملک و قوم کی حفاظت کے لیے بھی اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں. ہم ان کو سلام بھی پیش کرتے ہیں. احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.